اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں، آج ہم پوئٹری سیکشن سے ایک نئی پوئم جس کا ٹائٹل ہے لاسٹ لیسن آف دا آفٹرنون. یہ پوئم نمبر 9 ہے، یعنی ہماری ٹیکسٹ بک میں پوئٹری سیکشن سے. تو آج ہم اس پوئم کی انٹروڈکشن پڑھتے ہیں آج کی کلاس میں. یہ جو پوئم لاسٹ لیسن آف دا آفٹرنون، اس کو لکھا ہے ایک انگلش ناولسٹ اور پوئٹ، یعنی جس کا نام ہے D.H. لارنس. D.H. لارنس 1885 میں اس کا جنم ہوا ہے اینڈ ہی واز ڈائڈ ان دا ایئر 1930، یعنی اس کی وفات 1930 میں ہوئی تھی. ہی واز این انگلش ناولسٹ اینڈ پوئٹ. وہ ایک انگلش ناول نگار اور شاعر تھا. رینکڈ among the most influential and controversial literary figures of the 20th century. وہ 20ویں صدی کے مشہور اور با اثر یعنی جو لٹریری فگرس تھے، جو ادب یعنی جو ادیب تھے، یعنی ان میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. In his more than 40 books, he celebrated his vision of the nature, whole human being, opposing the artificiality of the modern industrial society with its dehumanization of life and love. یعنی اپنی 40 سے زیادہ جو اس کی بکس ہے، اس میں اس نے یعنی قدرت، بنی نوع انسان کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو یہ جدید دنیا کی جو مصنوعیت، جدید دنیا میں یعنی جدید جو صنعتی سماج ہے، اس کی اس مصنوعیت، جس نے مصنوعی اس جدید دنیا نے، صنعتی دنیا نے یعنی زندگی اور محبت کو یعنی غیر انسانی بنا دیا، اس کے متعلق بھی اس نے اس یعنی اپنی جو ان کی 40 سے زیادہ بکس جو انہوں نے لکھی ہیں، ان میں اس نے اپنے نظریے کو پیش کیا ہے. تو اب ہم اس پوئم کی انٹروڈکشن یعنی پڑھتے ہیں آج کی کلاس میں. The last lesson of the afternoon by D.H. Lawrence reflects the viewpoint of the teacher who feels that his efforts to teach a class of 60 students are an exercise in futility, means uselessness. The teacher feels that there is a communication gap between him and the pupils who he is expected to teach. He feels teaching these unwilling and untreated pupils a sheer waste of time and energy. He finds his talent being wasted and all his efforts to teach the pupils are going down the drains. The poem breathes a spirit of desperation and disappointment as the teacher is unable to evoke any response from his pupils, and he has totally failed in inspiring them. He finds his job thankless and unrewarding. Thus he decides to
discontinue his efforts and waits anxiously for the bell to go. The last bell of the day would end his dullness and monotony. This poem reflects the mental state of a teacher who finds his students unwilling to learn in spite of all his efforts. The teacher has come to the conclusion that he is engaged in a futile activity. When the teacher is not willing to learn, when the learners are not willing to learn, there remains no point in forcing him to learn. So the teacher has lost all interest in his teaching. He is sitting in the class with 60 indifferent students in front of him. The only thing he can do is to wait for the last bell to go. The teacher compares himself to a hunter and his students to hounds. If the hounds are unwilling to hunt, what can the poor hunter do? Similarly, if the students are unwilling to hunt for knowledge, what can the poor teacher do? He can simply wait for last bell to go and run back home. یہ نظم ایک استاد کی اس ذہنی کیفیت پر روشنی ڈالتی ہے جب وہ بچوں کی ہٹ درمی اور عدم دلچسپی سے مایوس اور افسردہ ہو جاتا ہے. وہ ضدی کمسن طلباء کو بے قابو جانوروں کی مانند سمجھتا ہے. اسے لگتا ہے کہ ان بچوں کو قابو کرنا ناممکن ہے. وہ انہیں تعلیم کی طرف مائل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے. تنگ آ کر وہ مان لیتا کہ بچوں کو اس طرح زبردستی پڑھانا ناممکن ہے. استاد ذہنی تھکاوٹ سے دوچار ہے. وہ گھنٹی بجنے کا انتظار کرتا ہے تاکہ بچے نکل جائے اور اس سے ذہنی سکون حاصل ہو جائے. یعنی اس کی جو ڈلنس اور مونوٹونی وہ اینڈ ہو جائے. یعنی یہ نظم جو ہے یہ ایک ایسے استاد کی دماغی حالت کو بیان کرتی ہے. یعنی دا لاسٹ لیسن آف دا آفٹرنون یعنی بائی ڈی ایچ لارنس یہ ایک ایسی پوئم ہے جس میں ایک استاد کی دماغی حالت کو بیان یعنی کیا گیا ہے. یعنی ایک ایسے ہی استاد کی دماغی حالت کو بیان کرتی ہیں یہ پوئم جو اپنی سبھی کوششوں کے باوجود اپنے طالب علموں میں سیکھنے کی کوئی خواہش نہ رکھے ہوئے دیکھتا ہے. یعنی جو استاد وہ اپنے جو اس کے طالب علم تھے جن کو وہ پڑھاتا تھا یعنی وہ ان میں پڑھنے یعنی ان میں سیکھنے کی کوئی خواہش نہیں وہ دیکھتا ہے. استاد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ ایک بے معنی کام میں لگا ہوا ہے یعنی ہی از انگیجڈ ان اے فیوٹائل ایکٹیویٹی. تو اس کو ایسا ہی اب لگتا ہے کہ یعنی اس کے بچے یعنی سیکھنے کی خواہش نہیں رکھتے ہیں اس لیے وہ اب اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ ایک بے معنی اور بیکار یعنی ایکٹیویٹی میں عمل میں لگا ہوا ہے. جب سیکھنے والا سیکھنے کی کوئی کوشش نہیں رکھتا ہو تو اسے سیکھنے کے لیے مجبور کرنے میں کوئی عقل مندی نہیں ہوتی.
یعنی جب سیکھنے کے لیے جو لرنرز ہیں، جو استاد کے سامنے لرنرز ہے، یعنی سیکھنے والی، جب وہ سیکھنے کے لیے رضامند ہی نہیں ہیں تو ان کو مجبور کرنے میں کوئی یعنی ان کو مجبور کرنا پھر کوئی عقل مندی نہیں ہوتی ہے کہ وہ سیکھیں۔ اس لیے استاد اپنے بڑھاپے کے پڑھانے کے کام میں پوری دلچسپی کھو بیٹھتا ہے، تو استاد کو اب اپنے پڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ وہ کلاس میں اپنے سامنے 60 بے پرواہ طالب علم لیے ہوئے بیٹھا ہے، یعنی اس کے سامنے وہاں پر تقریباً 60 اسٹوڈنٹس، یعنی جو بے پرواہ ہے، جن کو کوئی احساس و خیال ہی نہیں ہے سیکھنے کا، یعنی ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو وہ انہی کو لے کر کلاس میں بیٹھا ہے۔ صرف ایک کام جو وہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آخری گھنٹی کے بجنے کا انتظار کرے۔ اب استاد کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف یعنی آخری جو گھنٹی ہے، یعنی جو چھٹی کی یعنی ہو جانے کی گھنٹی ہے، جو سکول آف ہو جانے کی گھنٹی ہے، بس وہ اسی کا انتظار یعنی اب اسی کا انتظار کرنا ہے۔ استاد اپنی تشبیہ ایک شکاری سے اور اپنے طالب علموں کی تشبیہ شکاری کتوں سے دیتا ہے، یعنی استاد اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے یعنی ہانٹر کے ساتھ، یعنی شکاری کے ساتھ، اور جو اس کے طالب علم ہیں ان کی وہ تشبیہ ہانڈس کے یعنی شکاری کتوں کے ساتھ وہ تشبیہ دیتا ہے اس پوئم میں۔ اگر شکاری کتے شکار کرنے کی کوئی خواہش نہ رکھتے ہوں تو بیچارہ شکاری کیا کر سکتا ہے؟ یعنی جب شکاری کتے شکار کرنے کے لیے یعنی وہ تیار نہیں ہیں، یا ان کی شکار کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو بیچارہ شکاری کیا کر سکتا ہے؟ اسی طرح اگر طالب علم حصول علم کے لیے یعنی کوشاں نہ ہوں، یعنی وہ دلچسپی نہیں رکھتے ہو، تو بیچارہ استاد کیا کر سکتا ہے؟ وہ صرف اتنا ہی کر سکتا ہے کہ آخری گھنٹی کے بجنے کا انتظار کرے، تاکہ اس کی جو ذہنی کیفیت، تاکہ جو اس کی دماغی تھکاوٹ یعنی وہ دور ہو جائے اور وہ اپنے گھر چلا جائے۔ تو اس طرح سے وہ یعنی ان بچوں سے وہ اپنے آپ کو یعنی ان سے آزاد کر سکتا ہے۔ بس یہی اس پوئم میں انہی باتوں کا اظہار کیا گیا ہے، یعنی کہ استاد یعنی اپنی دماغی حالت کی اس کی بیان کی گئی ہے۔ جب اس کے بچے یعنی اس کے اسٹوڈنٹس، اس کے طالب علم، اس کے شاگرد یعنی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو استاد یعنی کہتا ہے کہ میرا جو پڑھانے کا جو عمل ہے یہ بالکل فضول ہے۔ یعنی اب ان بچوں کو جو پڑھنے کے لیے انٹرسٹ نہیں رکھتے، دلچسپی نہیں رکھتے، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ان کو پڑھنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ تو وہ کلاس میں بیٹھا رہتا ہے ان طالب علموں کے ساتھ، صرف ایک ہی کام وہ کر سکتا ہے کہ وہ آخری گھنٹی کے بجنے کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بعد گھر چلا جائے۔ تو استاد اس نظم میں اپنی تشبیہ یعنی ان ایک شکاری کے ساتھ دیتا ہے اور اپنے بچوں کی شکاری کتوں کے ساتھ دیتا ہے۔ تو جب یعنی شکاری کتے شکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یا جو بچے ہیں جب وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو جو ہنٹر ہے یا شکاری ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے، یعنی وہ کیا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب بچے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو استاد اس پر کیا کر سکتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اتنا ہی کر سکتا ہے کہ وہ انتظار کرے اس آخری بیل کا۔ تو یہ تھی اس پوئم کی انٹروڈکشن۔ تو کل انشاءاللہ الرحمن یعنی اس پوئم
کہ ہم سٹنزا وائز یعنی اس کی ہم کل ایکسپلینیشن پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک استاد اپنے کلاس میں یعنی ان بچوں کو تو پڑھاتا ہے تو بچوں کا رسپانس کیسا ہوتا ہے، تو استاد اس موقع پر پھر کیا یعنی اس پر کیا ڈیسیجن لیتا ہے یا کس کنکلوژن پر نتیجے پر پہنچتا ہے، تو یہ کل کی کلاس میں دیکھیں گے کل جب ہم اس پوائنٹ کی سٹنزا وائز ایکسپلینیشن پڑھیں گے۔ تو آج کی کلاس کو بس ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کل پھر آپ کو یعنی آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔